अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुल के बोल के साथ मैं हूँ ईमान नवाज। प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। नाज़रीन, मुज़ाकरात बेयकीनी के रेगिस्तान पर महवे सफ़र हैं और करीब कोई उम्मीद का नखलिस्तान भी नहीं। सियासत बेमहार शुतर की तरह गैर यकीनी की समत में रवा है और इन हालात में समझ नहीं आती कि मुल्क के मुस्तकबिल का क्या होगा। तहरीक इंसाफ और हुकूमत के माबैन मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नहीं, और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा तलबा के दरमियान भी सियासत और 9 मई से निकल नहीं पा रही। इस सूरत हाल में जहन में गूंजते सवालात के जवाब तलाश करने के लिए हमने प्रोग्राम में मदऊ किया है फारूक आदिल, रियाजुल हक, ताहिर नईम मलिक और ईसा नकवी को। तमाम मेहमानों को वेलकम करूंगी। फारूक साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी। आज इमरान खान के साथ मुलाकात के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर हैं, उन्होंने मीडिया को बताया कि बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात जारी रखने का कहा है और शराइत हुकूमत को तहरीरी शक्ल में लिखकर देने की इजाजत भी दे दी है। क्या अब हुकूमत के पास टाल मटोल करने का कोई बहाना बच गया है? आपसे किसने कहा कि हुकूमत टाल मटोल कर रही थी? हुकूमत तो कोई टाल मटोल नहीं कर रही थी। पीटीआई टाल मटोल कर रही थी, जो वो तहरीरी तौर पर अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश नहीं कर रही थी। सबब उसका क्या था? सबब उसका ये था कि उनकी मुज़ाकराती कमेटी जो थी वो पूरे एतमाद नहीं थी। उनको पता नहीं था कि अगर वो तहरीरी तौर पर ये अपनी डिमांड्स दे देते हैं तो बानी पीटीआई उनके साथ सलूक क्या करेंगे, क्या मामलात होंगे, पार्टी में रह सकेंगे या नहीं रह सकेंगे। दरअसल पीटीआई की तरफ से संजीदा मामला नहीं है, हुकूमत की टाल मटोल का तो ये मामला नहीं है। आप ये देखें कि हुकूमत की तरफ से तो नायब वजीर आजम, वजीर खारजा लीड कर रहे हैं मुज़ाकराती कमेटी को, और इस तरफ से तो आप देख रहे हैं कि एक दो बंदों के सिवा तो कोई बंदा पार्टी का है नहीं, इधर उधर से पकड़े हुए लोग हैं। सर, लेकिन दूसरी मीटिंग हुई, उसके बाद तहरीक इंसाफ तो राजी थी कि मुलाकात करवा दी जाए, उसके बाद तीसरी बैठक हो जाएगी, तो वो मुलाकात तो हुकूमत की जानिब से नहीं करवाई गई ना। उसमें पीटीआई तो टाल मटोल नहीं कर रही, वो तो चाहती है। अच्छा, ये देखिए बात, अगर हुकूमत टाल मटोल कर रही है, वो मुलाकात नहीं करा रही, तो ये तो पीटीआई के लिए प्लस पॉइंट है, और वो हुकूमत को मतमून करे और कहेंगे अच्छा ठीक है, नहीं मुलाकात कराते, भाड़ में जाए, हम मुज़ाकरात करते हैं, हम बड़े संजीदा है इस मामले में। ये काम तो नहीं किया। ये तो बानी पीटीआई ने किसी और वजह से ये स्टेटमेंट दी, उसकी वजह भी आजकल सामने आ चुकी है, वो आप जानती हैं। ठीक है। अच्छा ताहिर साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी। आज इमरान खान ने मुतालबात तहरीरी शक्ल में देने का कहा है, जबकि राना सनाउल्लाह ने कहा है कि लगता है तहरीक इंसाफ तहरीरी मुतालबात नहीं देगी। राना साहब क्यों यकीन नहीं कर रहे इस चीज़ का? देखें, ये सियासत या सियासी पोजीशनें यकीन और बेयकीनी के दरमियान होती हैं, लेकिन एक चीज़ जब इंसान ज़बानी तौर पे कहता है तो उसको लिख के देने में क्या हर्ज है। आप देखें, यहाँ तो ज़बानी तौर पे ये भी फारूक आदिल साहब तारीख पर बड़ी आला किताबें लिखते हैं, यहाँ ज़बानी तौर पे तो खाना काबा के अंदर खड़े होकर भी लोगों ने कहा कि 90 दिन में इंतखाबात कराएंगे, अल्लाह रसूल को गवाह बना के, फिर मुकर गए। फिर यहाँ मुशर्रफ साहब ने वर्दी उतारने का कहा, तो तहरीरी तौर पे अगर दे रहे हैं तो इसमें भी कोई अर्ज नहीं, बल्कि डॉक्यूमेंट हो जाएगा, क्योंकि उनका जो बयान होता है वो ज़राए से बाहर आता है और हम चैनल पे उनका नाम भी नहीं ले सकते। तो अगर वो तहरीरी तौर पे चार्टर ऑफ डिमांड कहते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। कायद-ए-आज़म ने भी 14 नकात अपने तहरीरी तौर पे दिए थे, और गोल मेज़ कॉन्फ्रेंसें जो हुई थी 1930 की दिहाई में, वो भी ये थी। तो इसको एक तो ये है कि मुज़ाकरात के दौरान एतमाद साजी की फ़िज़ा दोनों फरीकैन पे है कि वो लफ्ज़ी गोला बारी से परहेज़ करें, और एक बेहतर एतमाद साजी के लिए बेहतर ये होता कि उनके वकला को, जिस तरह आज उनकी साफ़ियों से मुलाकात हुई कराई गई, ये बेहतर था। जो एक रूटीन का है, उनके केसेस हैं, अदालत में जाते हैं और साफ़ियों को हाई कोर्ट जाना पड़ता है, वकला को मुलाकात के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ता है। आज आज़म नज़ीर साहब लॉ मिनिस्टर हैं, वो इन मियाँ नवाज शरीफ से जेल में मुलाकातों के बाद इस काबिल हुए कि उन्होंने एतमाद हासिल किया मियाँ नवाज शरीफ का। आज वो वज़ीर कानून है। तो जेल मैनुअल जो अंग्रेज़ दौर का बना हुआ है, उसके तहत जो कैदी है उसकी मुलाकातें बच्चों से या टेलीफोनिक रब्ता वो कराना चाहिए। अब ये कहा जाए माजी में ये हुआ है, तो अच्छी रवायात आगे रखनी चाहिए ना। एक तरफ गवर्नमेंट मुज़ाकरात कर रही है और दूसरी तरफ मुज़ाकरात के लिए एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट होता है, वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट पर। आप अगर तारीख़ देखें, जो तारीख़ हमने फ़ारूक आदिल साहब की किताबों में भी पढ़ी है, तो इससे संगीन मुकदमात में भी जनरल अयूब खान मजबूर हुए कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस और मुज़ाकरात उन्हें करने पड़े,
اور پھر جو مذاکرات یہاں کامیاب نہیں ہوئے ان کے کیا نتائج ہوئے. تو دونوں فریقین کو پاکستان کے لیے کی خاطر ان مذاکرات کو کامیابی سے ہمکنار کرنا ہے. اب اگر یہ سٹیکس ہو گئے ہیں، ایک پرزنر ڈائلما ہے، اگر کامیاب ہو گئے تو ایک فریق سمجھتا ہے تیرا کیا ہوگا کھا لیا. تو اس سے پاکستان کے لیے کوئی اچھی حوصلہ افزا نہیں ہے. یہ ون ون آؤٹ کم یہ ہو کہ سیاسی تناؤ میں کم ہو اور جو ہمارے ادارے ہیں وہ بھی آگے بڑھیں اور کہیں کہ ماضی پاسٹ از پاسٹ. اس کے لیے ہمیں مذاکرات کو کامیاب کرنا ہوگا. اچھا عیسیٰ صاحب، آپ کی جانب آنا چاہوں گی کہ ایک طرف تو اجازت مل گئی آج تحریری شکل میں دینے کی مطالبات، دوسری طرف ایاز صادق نے یہ کہا ہے کہ ملاقات کروانا نہ کروانا میرا مینڈیٹ نہیں ہے، لیکن اس سے قبل دوسری جب بیٹھک ہوئی تھی اس کے بعد انہوں نے خود کہا تھا کہ تحریک انصاف کی ملاقات کروا دی جائے گی. دیکھیں وہ تو اعلامیہ میں بھی موجود تھا نا. مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ جتنے بھی عذر ہیں سامنے وہ سارے کے سارے بچگانہ ہیں، حکومت کی طرف سے بھی، تحریک انصاف کی طرف سے بھی. لیکن یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور حکومت کہتی ہے کہ بھئی یہ تحریری مطالبات نہیں دے رہے، تحریک انصاف کہتی ہے اگر ہم نے تحریری مطالبات دے دیے تو یہ پریس کانفرنس میں، ٹاک شوز میں وہ کاغذ لہرا کے کہیں گے کہ ہم این آر او مانگ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب ہم یہ نہیں کہیں گے. وہ کہتے ہیں کہ پھر آپ ہماری ملاقات کیوں نہیں کرواتے عمران خان سے. وہ کہتے ہیں ملاقات ہم کروائیں گے لیکن ان دیواروں کے اور اس چھت کے نیچے کہ جہاں پر دیواروں کے کان بھی ہیں اور آنکھیں بھی ہیں. تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہمیں ایسی ملاقات نہیں کرنی. پھر تحریک انصاف جو ہے وہ کوئی بیان دیتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اب یہ بیان سامنے آ گیا ہے لہٰذا اس بیان کی وجہ سے تو مذاکرات کی میز الٹ گئی ہے. تحریک انصاف سے پوچھیں کہ آپ مذاکرات یہ بیان کیوں دے رہے ہیں، اتنی سخت زبان کیوں استعمال کر رہے ہیں، سیز فائر نہیں ہوگا تو مذاکرات کامیاب کیسے ہوں گے. وہ کہتے ہیں کہ بھئی القادر ٹرسٹ کا کیس کا فیصلہ اگر ایک بارگیننگ چپ کے طور پر ہمارے سروں کے اوپر لٹکایا جا رہا ہے تو پھر اب اگر ہم بیان نہیں دیں گے، ہماری وکٹمائزیشن جاری ہے تو پھر ہم اور کیا کریں گے. تو یہ جو سارا معاملہ نا، دیکھیں دو چیزیں بڑی اہم ہیں. یہاں پر 25 لوگوں کی لڑائی ہے، 25 کروڑ لوگ یرغمال بنے ہوئے ہیں اور یہ جو بچگانہ حرکتیں، میں البتہ جو فاروق عادل صاحب نے کہا میں بصد احترام میں اس سے اختلاف اس بنیاد پہ کروں گا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ حکومت جو ہے وہ یہ چاہے گی کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں. وہ حکومت جس کا سیاسی ایندھن اس وقت اداروں اور تحریک انصاف کے درمیان لڑائی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس بات میں مخلص ہوگی کہ یہ آگ بجھ جائے، یہ لڑائی ختم ہو جائے. پھر ان کا جواز کیا باقی بچ جائے گا؟ وہ تو ابھی اس وقت 2022-21 کے آخر میں جو جماعت مقبول ترین تھی وہ پاکستان مسلم لیگ نواز، وہ اس وقت انتہائی غیر مقبول ہو چکی. انکمبنسی فیکٹر ہوتا ہے، پھر عمران خان یا ان کو جیل میں ڈالنے کے بعد موجودہ حکومت کا گراف مزید نیچے گیا ہے. یہ مختلف وجوہات ہیں. تو جو سیاسی ایندھن یا جس کے وینٹیلیٹر میں آکسیجن ہی تحریک انصاف اور اداروں کی لڑائی ہے، وہ کیسے یہ چاہے گی کہ یہ لڑائی ختم ہو جائے؟ تو آپ نے دیکھا نہیں انگزائٹی سے بھرپور پریس کانفرنسز، ٹاک شوز میں بیٹھ کر جاوید لطیف جو بات کر رہے ہیں، آپ ایک مرتبہ ذرا کان لگا کر غور سے خواجہ آصف صاحب کی گفتگو سن لیں. وزیر دفاع ہیں، وہ جو باتیں کر رہے ہیں ان مذاکرات کے حوالے سے، جو خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، وہ خدشہ یہ نہیں ہے جن کے لہجے میں کل تک للکار تھی، یلغار تھی، جن کے لہجے میں کل تک جو ہے وہ ایک بلاوا تھا کہ آؤ ہم سے لڑو. وہ خواجہ آصف صاحب اچانک سے ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ I've had enough، میں نے 30 سال 35 سال میں اتنی مرتبہ ممبر رہ چکا، میری کھیڑ مک گئی ہے، میں اب اپنی قیادت سے اگر اجازت ہو تو سیاست کو خیر باد کہنا چاہتا ہوں. تو وہ اچھا عیسیٰ صاحب، ایک کنفیوژن ابھی بھی اس چیز میں ہے کہ آج بیرسٹر گوہر نے کہا کہ اجازت دے دی ہے بانی پی ٹی آئی نے کہ تحریری مطالبات دے دیے جائیں. اب مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات ضروری ہے یا یہ اجازت کے ساتھ تیسری بیٹھک ہو جائے گی، پی ٹی آئی بیٹھے گی؟ دیکھیں الٹیمیٹلی حکومت کو بھی پتہ ہے کہ یہ جو موجودہ کمیٹی ہے یہ صرف لوگ ہیں، یہ صرف چہرے ہیں، یہ صرف فیسز ہیں، یہ صرف انڈیویجولز ہیں. ڈیسیجن میکنگ کی پاور ان میں سے کسی کے پاس نہیں ہے. اور جب مطالبات آپ سامنے رکھیں گے، ظاہر ہے کہ اس کا اصول اور طریقہ اگر تو یہ مینون تسلیم کرنے ہوتے حکومت نے تو پھر مذاکرات کی ٹیبل ہی نہ سجانی پڑتی. جب آپ مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر گیو اینڈ ٹیک کی اور مڈل گراؤنڈ کی بات کریں گے تو تحریک انصاف کو کچھ چیزیں چھوڑنی ہوں گی اور حکومت کو کچھ چیزیں چھوڑنی ہوں گی اور ایک درمیانی گراؤنڈ پہ نقطے پہ پہنچنا ہوگا. اس پر پہنچنے کے لیے کیا ہم نے سرنڈر کرنا ہے اور کیا حکومت نے، اس پہ الٹیمیٹلی فیصلہ تو عمران خان نے کرنا ہے ان کی جماعت کا. تو اگر ایکسس عمران خان تک نہیں ہے کہ ہم عمران خان سے پوچھیں کہ یہ اب ہم مطالبہ رکھ رہے ہیں، حکومت کا جواب یہ آ رہا ہے یا حکومت یہ چاہ رہی ہے جو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ 2029 تک ہمیں چلنے دیں، ٹھیک ہے آپ اپنے گھروں کو چلے جائیں، یا شہباز شریف یہ کہتے ہیں کہ آپ کر کے احتجاج کریں.
تو یہ او کر کے احتجاج کرنا ہے یا کسی اور طریقے سے کرنا ہے، یہ فیصلہ صاحبزادہ حامد رضا نے تو نہیں کرنا، یہ فیصلہ جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ نے تو نہیں کرنا، یا علی امین، یہ الٹیمیٹلی لائن تو عمران خان سے آنی ہے. تو جو ایکچول ڈیسیجن میکر ہے اس کو آپ کٹ آف کر کے اس پہ بڑھ ہی نہیں سکتے آگے. حکومت کو بھی یہ اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے، جو حکومت کو مذاکرات کرنے کی اجازت دے رہے ہیں ان کو بھی اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ فائنلی اس بات کو اگر سیل کرنا ہے، کوئی ڈیل پہ پہنچنا ہے، کسی مڈل گراؤنڈ پر پہنچنا ہے، تو پھر یہ راستے دروازے تو کھولنے پڑیں گے. جو لوگ ملاقات نہیں کروا سکتے وہ مذاکرات کیا کریں گے؟ ریاض الحق صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گے. گزشتہ روز ٹی وی کے انٹرویو دیتے ہوئے شرف افضل مربت نے کہا کہ 22 نومبر کو ہمیں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے آفرز آئی اور وہ آفرز محسن نقوی لے کر آئے، جبکہ چیئرمین تحریک انصاف نے آج دوبارہ اس چیز کی تردید کی ہے. آپ کیا رائے رکھتے ہیں، بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں یا نہیں؟ جی بالکل، اس کی تو 3-4 ذرائع سے تصدیق ہو چکی ہے کہ جو 25 جو ہے وہ نومبر تک جو بیک گراؤنڈ جو مذاکرات تھے وہ باقاعدہ طور پہ وہ جاری تھے. اور اس وقت بھی ہماری جو کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے تو جو ڈیڈ لاک ہے وہ اس جو ہے وہ عمران خان کے کچھ جو مطالبات ہیں جو ان سے منوانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہ مان نہیں رہے، وہ وہاں پہ ڈیڈ لاک ہے، جس میں ان سے کچھ عرصے کی خاموشی اور کچھ عرصے کی سیاسی جو گہما گہمی ہے اس کو ایوائڈ کرنا، اور یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. تو بہرحال وہ تو ایک بیک ڈور جو مذاکرات ہیں. اس وقت جو حکومت کی پوزیشن ہے وہ بہت زیادہ ویک ہے، اور جہاں پہ اسحاق ڈار صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب اور عرفان صدیقی صاحب جیسے لوگ اگر کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی جو ہے وہ ملاقات بانی پی ٹی آئی سے کروا دی جائے گی اور سارا کچھ، آج تو فواد چودھری نے بھی کہہ دیا کہ جیل میں جو بز ورڈ تھا وہ یہ تھا، اور گوہر صاحب نے بھی خان صاحب کو یہ بتایا کہ حکومت کوشش کر رہی ہے اور حکومت کی خواہش ہے کہ ملاقات ہو جائے، لیکن وہ کر نہیں پا رہے. تو حکومت کی جو ہمت اور توفیق جتنی ہے اس کے مطابق تو وہ ایک حد تک جا سکتے ہیں. اس کے بعد تو ظاہر ہے آپ سب کو پتا ہے کہ معاملات کی ادھر سے کنٹرول ہو رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، تو لہٰذا ان کی جو ڈور ہے جہاں پہ رک جاتی ہے اس کے بعد وہ آگے چل نہیں پاتے. پر رانا صاحب کی جانب سے بھی یہی کہا گیا ہے کہ ملاقات ہو جانی چاہیے اور آج کل میں ہو جائے گی، لیکن اگر روکی جا رہی ہے تو جس کی 10 طرح سے وہاں سے روکی جا رہی ہے، ان کی جانب سے بھی یہ اسٹیٹمنٹ آئی تھی. ظاہر ہے جہاں سے یہ سارا معاملہ کنٹرول ہو رہا ہے، ساری چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے، وہیں سے چیزیں جب تک گو ہیڈ نہیں ملے گا تو مذاکرات نہیں ہوگی. اگر ہونا چاہے تو صبح 7 بجے ملاقات بھی ہو سکتی ہے، اگر نہ ہونا چاہے تو جو ہے سب کچھ طے ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ پارٹی کے لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں باہر، اور اندر سے ملاقات نہیں ہو پاتی جیل میں جا کر. تو بہرحال جب تک اعتماد کا جو ہے وہ ایک وہ رہے گا، اور اوپر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کی جو ٹویٹس وغیرہ ہیں اور علیمہ خان کی جو گفتگو ہے وہ صاف بتا رہی ہے کہ سچویشن جو ہے وہ بہت زیادہ کنڈیوسیو نہیں ہے. اور آج ہم نے دیکھا کہ ایک سٹنگ جو ہے باقاعدہ طور پہ اگر وفاقی وزیر نہیں ہے تو وفاقی وزیر کے برابر ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، اور ایک پرائیویٹ شخصیت کی جو چیٹس ہیں وہ کوئی اینٹی سٹیٹ چیٹس نہیں ہے یا کوئی اور طرح کی چیٹس نہیں ہے، کسی دشمن کی چیٹس نہیں ہے. اس کی چیٹس کو جو ہے وہ آ کے جو ہے ٹی وی پہ آپ پاکستان ٹیلی ویژن چینلز پہ چلا رہے ہیں اور پوری سارے چینل چلا رہے ہیں. تو اگر یہ ہے بات چیت کی فضا تو میرا خیال ہے ویری سوری، نہ حکومت بظاہر اس طرح کی دلچسپی لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے، نہ ان کی کیپیسٹی ہے، نہ اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو اب تک ان کو اس طرح کی کوئی اجازت ملی ہے کہ وہ باتیں جو ہے وہ اس حد تک جائیں. یہ باتیں میرا خیال ہے کہ عمران خان کو بھی معلوم ہے اور اس وقت حکومت کو بھی معلوم ہے کہ معاملات کس حد تک. شیر افضل مربت کی جانب سے یہ کہنا کہ اگر محسن نقوی مذاکراتی کمیٹی کا حصہ ہوتے تو ملاقات ہو جاتی، محسن نقوی کے پاس کون سی جادو کی چھڑی ہے؟ ان کا اشارہ کس طرف ہے؟ ان کی جادو کی چھڑی تو اس وقت یہ ہے کہ نظام کو جو چلانے والے ہیں ان کے جو نائب ہیں وہ اس وقت محسن نقوی ہیں. تو چاہے وہ کرکٹ کا معاملہ ہے، چاہے وہ سپورٹس کا، چاہے وہ انٹیریئر کا معاملہ ہے، چاہے وہ دھرنوں کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے، چاہے وہ حکومتوں کو اس نظام کو چلانے کے حوالے سے، محسن نقوی اس میں پیش ہیں. اور اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ شہباز شریف کو کنٹرول کر رہے ہیں یا وہ شہباز شریف جو ہے وہ کنٹرول کر رہے ہیں. کون کس کے ماتحت ہے وہ تو میرے خیال ہے سب کے سامنے ہے، اس کی کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن انفارچونیٹلی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب تک محسن نقوی کمیٹی میں نہیں آتے تو تب تک اس کمیٹی کی سنجیدگی کو سنجیدہ نہیں لیا جائے گا. ان تمام کوششوں کو ایک ہاکس اور ایک لیکن محسن نقوی تو احتجاج سے پہلے یہ کہہ نہیں چکے تھے کہ یہ انتشاری ٹولہ ان سے مذاکرات نہیں ہو سکتے، اب انہی کی جانب سے ایسی باتیں.
مثبت نظر آ رہی ہے یہ سب یہ باتیں کر چکے ہیں، یہ رانا ثناء اللہ یہ بات کر چکے ہیں، خواجہ آصف یہ بات کر چکے ہیں، سب سے زیادہ جو ہے وہ عرفان صدیقی اپنے کالموں میں جو ہے وہ مختلف اخبارات میں لکھ چکے ہیں اور ٹی وی چینلز پہ یہ بات کر چکے ہیں کہ جی ان کو کسی قسم کی کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے اور یہ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت بھی ہو رہی ہے. تو حکومت کی جتنی کیپیسٹی جتنی پسلی ہے اتنا تو وہ کچھ کر پا رہی ہے، لیکن ظاہر ہے ایک دائرے تک ان کو محدود رکھا گیا ہے اور اس سے زیادہ اگین نہ ان کو اجازت ہے نہ وہ کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک، اور وہی شیر افضل مروت والی عیسیٰ بات ہے، صاحب جب تک کچھ محسن پوائنٹ نقوی ایڈ نہیں ہوں کرنا گے. چاہ رہے ہیں عیسیٰ صاحب؟ میں آپ نے جو ریاض بھائی سے جو سوال اوریجنل سوال کیا نا کہ عمران خان کہہ رہے ہیں بیک ڈور مذاکرات نہیں ہو رہے، میرا خیال ہے کہ یہ آبویسلی ایک سیاسی سٹیٹمنٹ ہے، یہ متصادم ہے، متضاد ہے ٹو دا ویری فیکٹ کہ وہی تحریک انصاف اسی بیان میں یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہمیں بنی گالہ منتقل کرنے کی آفر ہوئی ہے اور اسی میں یہ بھی کہہ رہی ہے کہ بیک ڈور، یعنی کہ کیا پھر کیا ہوا؟ کیا کسی شخص نے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ ہماری کوئی شرط نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہم عمران خان کو بنی گالہ منتقل کر رہے ہیں، جائیں عمران خان کو تو بتا پھر دیں. عیسیٰ صاحب پی ٹی آئی میں کیا چل رہا ہے؟ پی ٹی آئی میں چل کیا رہا ہے؟ کیونکہ ایک جانب علیمہ خان کہتی ہیں کہ علی امین آفر لے کے آئے ہیں، بیرسٹر غور تردید کر دیتے ہیں، تو پی ٹی آئی میں اس وقت اصل کیا چل رہا ہے؟ لائے تو علی امین ہی ہے، مطلب یہ تو اب سب کو معلوم ہے. میں آپ کو ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کے بہت سارے لوگوں سے جو میری گفتگو ہوئی ہے اس کی بنیاد پہ میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ تحریک انصاف کے جو باخبر لوگ ہیں اس ساری ڈیولپمنٹ سے، ان کو معلوم ہے کہ یہ جو آفر ہے یہ وایا پشاور آئی ہے. اب علی امین گنڈا پور کو کسی نے غیر سنجیدگی میں یہ بات کی تھی، جھوٹ بولا تھا، ٹریپ تھا، یہ وہ جانے اور ان کو آفر دینے والے جانے. لیکن عمران خان کو یہ بات علی امین گنڈا پور نے جیل سیل میں وہاں پر جو ملاقات ہے اس میں بتائی، اور پھر اس کے بعد جو مذاکراتی کمیٹی گئی تھی پہلی میٹنگ کرنے کے لیے، اور ایک ہی میٹنگ ہوئی ہے، اس میں اس آفر کو ڈیٹیل میں ڈسکس بھی کیا گیا ہے. یہ میں آپ کو آن دا بیسس آف انفارمیشن بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے فاروق صاحب، آج ایک خبر یہ بھی گردش کر رہی تھی کہ بانی پی ٹی آئی کو پیغام پہنچایا ہے کہ اداروں کے خلاف بیانات سے گریز کیا جائے، اور انہوں نے اس بات سے اتفاق بھی کر لیا ہے. بانی اب اداروں کے خلاف اس طرح سخت بیانات نہیں دیں گے. کیا سمجھتے ہیں اس خبر میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں میرے پاس تو کوئی ایسا میکینزم نہیں ہے کہ میں کسی خبر کی صداقت کو جج کر سکوں. آپ بڑے باخبر رہتے ہیں اس لیے میں نے کہا. اگر آپ مجھے ذرا سا مہربانی کر کے اجازت دیں تو میں اس ریڈ کر لوں تو شاید کوئی بات واضح ہو جائے. لیکن آنے والے دنوں میں جو حالات رونما ہوں گے، ہم ان حالات کے جائزے سے یہ معلوم کر سکیں گے کہ اس میں صداقت ہے یا نہیں ہے. لیکن یہ جو اداروں کے بارے میں بیانات ہوتے ہیں یا ایک سوشل میڈیا پر ایک بے لگام قسم کی کیمپین ہے، اور بعض اوقات تو یہ ہے کہ جس کے نام سے جو چیز آتی ہے اس کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ ایک مسئلہ تو بہرحال موجود ہے. مثال کے طور پر آپ کو یاد ہوگا صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے کے نام سے ایک سٹیٹمنٹ آئی سوشل میڈیا پر، ٹویٹ ہوئی، اور انہوں نے کہا جی یہ میں نے نہیں کی، اس کا میرے سے کوئی جی یہ ایک چیز موجود ہے. اور مثال کے طور پر ہمارے جو بہت سارے پیارے دوست ہیں بیرونی ممالک ہیں، ان کے خلاف پروپیگنڈا ہوا، سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے بھی ہوا، اور بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ نے بھی کیا. جی ٹھیک ہے. اچھا طاہر صاحب آپ کی جانب آنا چاہتے ہیں؟ آئی تھنک فاروق صاحب کی آواز کلیئر نہیں ہے. طاہر صاحب ایسی چیز پہ آپ ایک طویل عرصے بعد آج عمران خان کے بچوں سے بات کرانے اور میڈیکل چیک اپ کرانے کی درخواست بھی منظور کی گئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک سابق وزیر اعظم بلکہ ایک عام قیدی کے بنیادی حقوق ہیں یہ، جبکہ ان بنیادی حقوق کو بھی ڈیل کے پیرائے میں دیکھا جا رہا ہے. کیونکہ پاکستان کی تاریخ ایسی ہے کہ یہاں پہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی جب بستر مرگ پہ تھیں اہلیہ اور وہ پاکستان آئے، انہیں اریسٹ کیا گیا، تو ایک جیل میں باپ بیٹی قید تھے، اور وہ خبر ان کی ڈیتھ کی بھی انہیں کس انداز میں پائی گئی، یا اس ڈیتھ سے پہلے ان کی جو بات بھی نہیں کروائی گئی، اور پھر بیٹی سے رابطہ اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو نے اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے دیکھی. تو وزیر اعظم کی حیثیت سے تو یہ بہت بڑی رعایتیں ہیں جو عمران خان صاحب کو مل رہی ہیں، اور اس میں عقل مندوں کے لیے اشارے ہیں جو آج بھی وزیر اعظم ہیں. کسی وقت بھی یہ کھیل بگڑ سکتا ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ سب سے جو آزمائشیں جس سے ایک سیٹ پہ آتی ہیں وہ وزیر اعظم کی سیٹ ہے. کیوں آتی ہیں؟ کیونکہ وہ عوام کا نمائندہ ہے، وہ پارلیمنٹ سے آتا ہے،
تو ہم وہ کوئی بھی وزیر اعظم ہو کسی بھی پارٹی کا ہو تو اس میں تو لکھتے ہیں کہ وہ کچھ دہشت گردوں کے بنیادی حقوق شاید ہو سکتے ہیں، وزیر اعظم کے نہیں ہو سکتے. ایک بات تو یہ ہے، یہ ذرا تلخ بات ہے. اور دوسرا جہاں تک اداروں کی بات ہے، یہ ویسے بھی ہے جو فاروق عادل صاحب کہہ رہے ہیں، بڑی اچھی انہوں نے یہ بات کی کہ بیرون ملک بیٹھے جو کچھ یوٹیوبر ہیں پی ٹی آئی کو، ان کو بھی اعتماد سازی کی فضا میں اور گڈ ول گیسچر سے وہ متعدد بار کہہ بھی چکے ہیں. یہاں عیسیٰ صاحب بیٹھے ہیں کہ پارٹی کہہ چکی ہے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، لیکن مزید کیٹیگریکل ٹرم میں ہونا چاہیے. کافی عرصے سے اب مجھے یہ سیز فائر نظر بھی آ رہا ہے کہ کوئی براہ راست بیان جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے اداروں کے خلاف نہیں آیا. اور تیسری جو سٹیج ہے، ہر سیاسی پارٹی کو وائلنس کو ڈیناؤنس کرنا چاہیے، تشدد سے لگا. وہ بھی اگر تحریک انصاف کچھ شرائط کے ساتھ آمادگی ظاہر کر چکی ہے، پہلے بھی کہتی رہی ہے، تو یہ بھی ایک بڑا پازیٹیو سائن ہوگا کہ اس کی جانب اگر یہ بڑھا جائے. تو اسی طرح اداروں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ ایک ایسا پالیسیز اپنائیں کہ جہاں ان کے اوپر سوالات نہ اٹھیں اور لوگ انہیں قدر اور منزلت کی نگاہ سے دیکھیں، کیونکہ یہ ہمارے قومی سلامتی کے ادارے ہیں، یہ کسی ایک حکومت یا پارٹی کے نہیں ہیں، یہ ریاست پاکستان کے ادارے ہیں اور ان کا کمزور ہونا پاکستان کی ریاست کا کمزور ہونا ہے. تو اس لحاظ سے یہ ایک اچھی اس سے ہو سکتی ہے کہ ایک اچھا سائن یہ بھی ہوا ہے کہ جو کچھ لوگ رہا کیے گئے ہیں اور ان کے جو ٹائم پیریڈ تھا وہاں اس ٹرائل کے دوران یا وہ اس کے ساتھ اگر سیاسی قیدی جو بہت سارے ہیں انہیں بھی رہا کر دیا جائے، جو سیاسی مقدمات میں احتجاج یا اس جلسوں کی وجہ سے سیاسی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ہیں، تو اس سے بھی اعتماد سازی کی فضا میں اچھا اثر پڑے گا. اور رانا ثناء اللہ صاحب سے بہتر کون جانتا ہے کہ کس طرح مقدمات بنتے ہیں، کس طرح چیٹ لیک ہوتی ہیں، کس طرح وہ ڈرگز کے جو ہیں وہ برآمد ہوتی ہیں اور فوٹیج نہیں ہوتی. تو مجھے یہ بھی افسوس ہوا کہ مکافات عمل کے اس کھیل میں پھر وہی شخص وہ بیانیہ اپناتے ہیں کہ جو شہریار آفریدی کو بیانیہ اپنانا پڑا اور جس پہ آج وہ شرمندہ ہیں. تو رانا صاحب کو کم از کم، اور ایک اور بھی بڑی عجیب و غریب اطلاع ہے، وہ عیسیٰ صاحب اور باخبر صحافی ریاض صاحب اس پہ تبصرہ کر سکتے ہیں کہ وہ شاید جو پروسیکیوٹر تھے اس وقت، سرکاری وکیل تھے، ان کا بھی کسی جج لسٹ میں نے نام دیکھا ہے. تو کردار بدل جاتے ہیں اور وہ جو طاقتور نظام ہے وہ ان نئے کردار سامنے لے آتا ہے، لیکن جو اس کے پیچ و خم ہوتے ہیں، کنڈے ہوتے ہیں، وہ وہی رہتے ہیں. تو پاکستان کو اگر آگے بڑھنا ہے تو نئی روایات کرنی پڑے. ہم کب تک تب اور اب کی بحث میں پھنسے رہیں گے کہ وہ یہ ہوا. آج ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ آخر سابق وزیر اعظم ہیں، سابق صدور ہیں. ان کی دنیا کے مختلف ملکوں میں ایک ٹرم پوری ہوتی ہے تو ان کے دفتر استعمال کی چیزیں، ان کی رہائش گاہ، اس کو میوزیم بنا دیا جاتا ہے اور ہم انہیں عبرت بنا دیتے ہیں. میری تو یہ بھی خواہش ہے کہ لیاقت علی خان راولپنڈی سے جس گیسٹ ہاؤس سے وزیر اعظم لیاقت علی خان لیاقت باغ میں خطاب کرنے گئے تھے، کمپنی باغ میں، آخری ان کی زندگی کی تقریر تھی، آج راولپنڈی اسلام آباد کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں. اس کو بھی ایک میوزیم بنایا جائے، ان کے استعمال کی چیزوں کو اس طرح اس اصل شکل میں، کیونکہ ہمارا وہ ورثہ ہے، ہمارے یہ وزیر اعظم ہیں، ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے. تو اس میں مذاکرات کے لیے 3 لوگ جو مجھے قطع طلق نظر آ رہے ہیں، یہ اچھا شگون نہیں ہے. پاکستان کی بات ہے، مولانا فضل الرحمان، صدر مملکت آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف، ان کی کوئی پوزیشن مجھے نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے فاروق صاحب، آپ بات کر رہے تھے، اپنا پوائنٹ کمپلیٹ کر لیجیے گا. اچھا، وہ مجھے تو میں گزارش یہ کہ آپ تو اسی طرح سے بگڑتے ہیں نا. اور دیکھیں مذاکرات کا طریقہ کیا ہوتا ہے. پاکستان کی تاریخ میں ابھی پروفیسر صاحب ملک صاحب نے حوالہ دیا گول میز کانفرنس کا، ایوب خان کے زمانے میں ہوئی. میں آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں 1977 میں جو مذاکرات کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایک طرف پیپلز پارٹی اور ذوالفقار علی بھٹو تھے اور دوسری طرف پاکستان قومی اتحاد تھا جسے مولانا مفتی محمود لیڈ کر رہے تھے. تو جب مذاکرات کی بات شروع ہوئی تو 35-40 نکات پر مشتمل ایک میمورنڈم جاری کیا پاکستان قومی اتحاد نے، جیل سے جاری کیا. اور اسی طرح سے جواب میں انہوں نے ایک میمورنڈم جاری کیا
پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے. اچھا پھر یہ ہوا. اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ مذاکرات کار کون کون تھے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب, عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب, مولانا کوثر نیازی. جواب میں مولانا مفتی محمود, نواب دادا نصر اللہ خان اور پروفیسر غفور احمد. جب یہ مذاکرات کا ایک سیشن ہو جاتا تھا تو پروفیسر غفور اور عبدالحفیظ پیرزادہ پھر بیٹھ جاتے تھے اور اس کو سارے کو ریکارڈ کرتے تھے, جو گفتگو ہوئی تھی, جو منٹس ہوتے تھے اس کے مطابق پورے اس کے رات بھر بیٹھ کے اس پہ کام کرتے تھے. اس وقت نہ یہ کمپیوٹر تھے, نہ اتنی آپ کو فیسلٹیز میسر تھی, نہ وہ کسی دوسرے پہ اعتماد کر سکتے تھے. خود یہ بیٹھ کے یہ دونوں بزرگ خود کام کرتے تھے. اور اس کے اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو کتاب ہے پھر ماشاءاللہ آ گیا پروفیسر غفور کی یا اور لائن کٹ کی مولانا کوثر نیازی کی, اس میں یہ پوری مذاکرات کی تفصیلات موجود ہیں. لیکن اگر ہم اس موقع پر رک جائیں, ہم یہ کہیں کہ جی ہم کوئی میمورنڈم نہیں دے سکتے, ہم کوئی چارٹر آف ڈیمانڈ نہیں دے سکتے, اور ہمیں تو دن میں 4-4-5-5 بار بانی پی ٹی آئی سے ملنا پڑے گا, تو یہ مذاکرات نہیں ہے, یہ سنجیدگی نہیں ہے. یہ اس طرح سے قومی مسائل حل نہیں کیے جاتے. کیسے کیے جاتے ہیں میں نے آپ کو مثال میں نے کر دی, ابھی ملک صاحب نے پیش کر دی, اور اس کی مثالیں آپ کو دنیا بھر سے مل جائیں گی. اچھا ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا فاروق عادل صاحب, جب یہ جلسہ ملتوی کرنے کی بات تھی تو اعظم سواتی تو کئی دفعہ ملے اور وہ پھر اس پہ کہا بھی گیا کہ انہوں نے مؤخر کر دیا. تو ایک چھوٹے سے ایشو کے لیے اگر جلسے کو مؤخر کرنے کے لیے پیغام رسانی ہو سکتی ہے, اعتماد سازی ہو سکتی ہے, تو اتنے بڑے اسپیکٹرم میں کیوں نہیں ملاقاتیں ہو سکتی؟ دیکھیے بالکل ہونی چاہیے اور ہو سکتی ہیں, لیکن بنیادی مسئلہ کیا ہے. یہ جو خواجہ آصف کی یہ بات اہم نہیں ہے جس کا یہاں ذکر ہوا, ان کی بات یہ اہم ہے جس میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں بڑی خطرناک صورتحال ہے, کہیں دھوکہ نہ کھا جانا. وہ چکر کیا ہے؟ وہ چکر یہ ہے کہ پاکستان کا پولیٹیکل فیلڈ جو ہے وہ ٹھنڈی نہیں ہو رہی, اور اس طرف ٹیررزم بھی موجود ہے, اس کو فرقہ وارانہ شکل بھی دی جا رہی ہے, اور تیسرا بھی اس کا سینیریو ہے کہ افغانستان آپ کے ساتھ تعاون کرنے پہ آمادہ نہیں, وہ انڈیا کی طرف جا رہا ہے. تو یہ ایک سٹیج بن رہی ہے پاکستان, خانہ جنگی کا ایک فضا ہموار کی جا رہی ہے, اور وہ جو شام سے معاملات شروع ہوئے. ٹھیک ہے فاروق صاحب, بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین اس مزید بھی کنٹینیو کریں گے لیکن اس بریک کے بعد.